बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज दिन भर की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल रही, जो अफसोसनाक वाक़यात हुए बलूचिस्तान के अंदर, दो धमाके हुए, उसमें जानी नुकसान हुआ है, उसकी तफसील एक शाम के लगभग मगरिब के लगभग एक वाक़या हुआ है चमन बॉर्डर पे। आपको पता है अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल ये बॉर्डर है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसमें 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करनी है। और पार्लिमानी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, यानी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जो PTI के सेनेटर्स हैं, मेंबरान कौमी असम्बली हैं और मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, इनका एक जो मुश्तरका इजलास हुआ था उसकी मज़ीद तफसील सामने आई है। और इस पे बात इसलिए करनी है कि इसमें बहुत सारे मामलात सिक्योरिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो डिस्कस हुए हैं। उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी है, मौक़िफ़ सामने आया है। बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये मौक़िफ़ जो है ये सामने आया है। ये क्या है ये भी आपके सामने रखना है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बाग्राम एयरबेस को हासिल करने के हवाले से बात की है। यानी ये बारहा अमरीकी सदर कह चुके हैं कि बाग्राम एयरबेस इस तरीके से खाली करना, ये मज़बूत हवाई अड्डा, ये एयरबेस छोड़ना अमेरिका की तरफ से, अमरीकी फ़ौज की तरफ से, ये गलती थी। और इस मरतबा फिर जब ये तिजारती मुआहदा हुआ है अमेरिका और बरतानिया के बीच में, तो इस मौका पर फिर उन्होंने ये बात की है। इसका सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि बाग्राम एयरबेस जो है ये सबसे ज़्यादा एक बड़ा, एक मज़बूत अड्डा था जब अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी। 20 साल अमरीकी फ़ौज यहाँ पे रही। नेटो फोर्सेस यहाँ पे बरसरे पेकार रहीं तालिबान के ख़िलाफ़, हिज़्ब इस्लामी के जो लोग थे उनके ख़िलाफ़। सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ ज़ाहिर है कि तालिबान ने हासिल की उनके ख़िलाफ़। और इसी वजह से फिर 20 साल बाद, जब 19 साल बाद इनको ज़रूरत महसूस हुई कि जी अब हमने यहाँ से निकलना है, क्योंकि अमरीकी फ़ौज का जानी नुकसान भी हो रहा था, अमेरिका को माली नुकसान भी बहुत पहुंच रहा था। तो ये जब अमरीकी इनखला हो रहा था तो बाग्राम एयरबेस भी इन्होंने छोड़ दिया। एक तो अमरीकी सदर के इस ताज़ा बयान से ये बात भी वाज़ेह हो गई है। बहुत सारे लोग फिर नहीं मानते। मैं जब बार बार उनको कहता हूँ कि जी वो फ़लाँ ख़बर जो है वो ठीक नहीं है, इस बयान तक लोगों का ये ख्याल था कि बाग्राम एयरबेस पे अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, अमरीकी फ़ौजी आ चुके हैं यहाँ पे। बाग्राम एयरबेस जो है तालिबान ने उनके कंट्रोल में दे दिया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब दोबारा उनका ये कहना और उनका फिर ये भी कहना कि जो न्यूक्लियर हथियार चीन बना रहा है, बाग्राम एयरबेस यहाँ से सिर्फ़ 1 घंटे के फ़ासले पर है। तो इसकी अहमियत अमेरिका की नज़र में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के जो सदर हैं ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि बाग्राम एयरबेस का कंट्रोल जो है ये हम दोबारा से हासिल करेंगे। इस पर मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तालिबान हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। इससे पहले भी जब ये इस किस्म के बयानात आते थे तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक मरतबा कहा था कि अगर बाग्राम एयरबेस की तरफ किसी ने देखा, या वो जो अमरीकी असलहा के हवाले से बात की जाती है कि जी अमरीकी असलहा जो है ये वापस लेना है अमेरिका ने, तो फिर ये बयान आया था तालिबान की तरफ से कि अगर किसी ने ये असलहा हमसे लेने की कोशिश की तो इसी असलहा के ज़रिए हम मुज़ाहमत करेंगे, हम अपना दिफ़ा करेंगे। तो एक तो अमेरिका से बहुत तवक्कुआत भी हैं। अमेरिका ने कुछ जो अफ़गान तालिबान के रहनुमा हैं उनको उस लिस्ट से भी निकाल दिया है, जो लिस्ट है जिन तालिबान रहनुमाओं के सर की कीमत मुकर्रर की गई है, या जो टेररिस्ट एक लिस्ट बनाई गई है, या ब्लैक लिस्ट जिसको कहते हैं। तो अब तालिबान भी चाहते हैं कि दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात हों, बशमूल अमेरिका पाबंदियाँ जो हैं वो हटाई जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ ये अज़ाइम जो हैं, ये ज़ाहिर है कि अब तालिबान ने इसका रद्द-ए-अमल देना है। और ये सवाल भी उठाया जाता है कि क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका दोबारा से आए अफ़गानिस्तान और बाग्राम एयरबेस में यहाँ पे बैठे। चीन जिस तरीके से अमरीकी इनखला के बाद नफूज़ कर चुका है, जिस तरीके से अपना असर रसूख बढ़ा चुका है, जिस तरीके से उसने सरमायाकारी कर रखी है अफ़गानिस्तान के अंदर, क्या चीन फिर खामोशी से
تماشا دیکھے گا۔ پاکستان کیا اس صورتحال کے حوالے سے پاکستان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کی کوئی رائے ہے اس حوالے سے کہ اس خطے میں دوبارہ سے، کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا پہلے کہ اس جلد بازی میں امریکہ یہاں سے جائے۔ ٹھیک ہے، معاہدہ ہوا، پاکستان نے اس میں سہولت کاری بھی کی طالبان اور امریکہ کے بیچ میں، لیکن اب ظاہر ہے کہ صورتحال کافی بدل چکی ہے۔ اب پاکستان کے خود تحفظات ہیں طالبان حکومت سے بھی، افغان سرزمین کے حوالے سے بھی، اور اب ظاہر ہے کہ اگر امریکی صدر بار بار یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ہوم ورک بھی کیا گیا ہوگا یا کچھ نہ کچھ سرگرمیاں بھی چل رہی ہوں گی۔ ریسنٹلی کچھ امریکی آئے تھے افغانستان، اپنے جو ان کے قیدی ہیں افغانستان میں جو قید ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، وہ تو ناکام لوٹ گئے، لیکن اب یہ دوبارہ سے افغانستان کا ذکر، دوبارہ سے باگرام ایئر بیس کا ذکر، ظاہر ہے کہ یہ ایک قابل ذکر چیز تھی، تو اس لیے اس کا ذکر بنتا تھا۔ جو پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے میں نے بات کی، پاکستان تحریک انصاف، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے اس کی صدارت کی۔ اس اجلاس کو بتایا گیا کہ عمران خان کے خصوصی احکامات پر یہ اجلاس بلایا گیا، جس میں عمران خان نے مندرجہ ذیل احکامات کی مکمل تائید کی۔ یہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ جو ہے، ماضی میں قیام امن کے لیے ہونے والے فوجی آپریشنز بے شمار جوانوں کی شہادت اور قربانی کے باوجود ناکام رہے، اور اس کی بنیادی وجہ ریاستی اداروں پر عوام الناس کا عدم اعتماد رہا۔ مذکورہ آپریشنز میں عوام کی جانی اور مالی نقصانات اور نقل مکانی نے بد اعتمادی کی خلیج کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مزید برآں متاثرہ علاقوں میں نقصانات کی تلافی کے وفاقی وعدوں کی ابھی تک تکمیل نہیں ہو سکی، جس سے وفاقی حکومت کی ساکھ اور اعتماد کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ دیرپا امن کے لیے مذاکرات ہی واحد عمل اور راستہ ہے۔ اس حوالے سے افغان حکومت اور عوام کے ساتھ مذاکرات کا آغاز وقت کی اولین ضرورت ہے۔ یہ بات نوٹس میں رہے کہ عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ متعدد بار یہ مطالبہ کر چکے ہیں، جس پر تاحال وفاقی حکومت سے کوئی مناسب جواب نہ مل سکا۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر قیادت قبائلی زعماء کے متعدد جرگے ہوئے، جس میں جرگہ ممبران عمران خان کی تجویز کی تائید میں افغانستان کے ساتھ جرگہ مذاکرات کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبات منوعاً وفاقی حکومت کو ارسال کر دیے گئے، جس کا جواب تاحال وفاقی حکومت کی جانب سے موصول نہیں ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس اجلاس کا، یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے حوالے سے عمران خان کے واضح احکامات ہیں کہ ایک معزز پڑوسی ملک کے عوام کے ساتھ ہمارے زبان، ثقافت اور مذہب کے قریبی رشتے ہیں، اس لیے افغان مہاجرین کے ساتھ محبت، شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ ان احکامات کی تعمیل میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی حکومت، تمام آفیسرز اور اداروں کو افغان مہاجرین کے ساتھ بہترین سلوک اور بھرپور تعاون کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس تسلسل میں حالیہ افغانستان زلزلہ زدگان کے لیے بھرپور امداد سب سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھیجی، جس کا افغان عوام نے کھلے دل سے ستائش اور اعتراف کیا ہے۔ افغان حکومت کے ذمہ داران بارہا اس اعتراف کا اظہار کر چکے ہیں۔ باجوڑ میں حالیہ واقعات اور ٹارگیٹڈ محدود کارروائیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس حوالے سے مبالغہ آرائی اور غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے نہ تو آپریشن کی اجازت دی ہے اور نہ حمایت کی ہے، بلکہ باجوڑ میں امن و امان کی مخدوش صورتحال اور ٹارگٹ کلنگ کے مسلسل کی وارداتوں میں، جس میں علماء، سیاسی رہنما اور سرکاری افسران کی شہادتیں واقع ہوئیں، ان مسلسل واقعات کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف فوری ٹارگیٹڈ کارروائی ہو جائے، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 گاؤں سے عارضی رضاکارانہ نقل مکانی کرنے والوں میں سے اکثریت اپنے گھروں کو واپس جا چکی ہے، جبکہ صوبائی حکومت نے بقیہ افراد کی جلد واپسی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ رضاکارانہ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے پرسکون رہائشی اور قیام کے لیے تمام ضروری اقدامات اور وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ نے باجوڑ جرگہ ممبران کی بہترین کارکردگی کی تعریف کی، اور باجوڑ جرگہ کا یہ ماڈل ڈائلاگ اور مذاکرات امن و امان اور مسائل کے حل کے لیے بانی چیئرمین عمران خان کی دیرینہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے اس ماڈل کو باقی قبائلی اضلاع اور صوبے میں زیر عمل لایا جائے۔ یہ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ تحریر جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی، یہ جاری کی گئی تھی۔ کچھ واقعات
یہ ضلع اورکزئی کا علاقہ گڑی ماموزئی ہے، اپر اورکزئی حدود تانا غلجو۔ یہاں ملیٹنٹس نے 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، اپنے ساتھ لے گئے ہیں نامعلوم مقام کی طرف۔ بلوچستان سے خبر ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر ایک دھماکہ ہوا ہے، 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ سیکیورٹی فورسز کا قافلہ جو ہے یہ گوادر سے تربت جا رہا تھا۔ جب ضلع کیچ کے علاقے دشت پہنچا تو ملیٹنٹس کی جانب سے بارود سے بھری گاڑی اس قافلے سے ٹکرائی گئی، جس کے نتیجے میں سپاہی محمد اعجاز اور رحمت شاہ شہید، جبکہ ارسلان خالد، انیس احمد اور محمد سہیل زخمی ہو گئے۔ اچھا، دشت میں ہی سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کی، 6 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور یہ اس واقعے میں جو سرچ آپریشن کیا گیا تھا یہ اس کے نتیجے میں یہ خبر سامنے آئی ہے۔ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان سے ایسے افسوسناک واقعات جو ہیں یہ مسلسل آ رہے ہیں۔ جو آخری ایک تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے وہ سرحدی شہر چمن میں ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کی تصدیق کی ہے ڈپٹی کمشنر چمن حبیب بنگلزئی نے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ واقعہ بالکل پاک افغان سرحد کے قریب ٹیکسی سٹینڈ میں پیش آیا۔ بتانا تھا ان کا کہ اس سٹینڈ کے ساتھ ایک دکان کے قریب دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تو وہ پھٹنے سے ابتدائی طور پر پہلے 5 افراد شہید ہوئے، 1 زخمی ہوا، بعد میں بھی وہ 1 زخمی جو تھا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ چمن پولیس کے ایک SHO ولی کاکڑ نے بتایا ہے کہ شہید ہونے والوں میں سے 2 افراد کی شناخت ہو چکی ہے جو چمن کے مقامی تھے۔ حکومت بلوچستان نے اس واقعے کی فوری طور پر تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں یہ غالباً وہ لوگ تھے جو افغان مہاجرین تھے جو واپس جانا چاہ رہے تھے افغانستان، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ایک منگچر بازار میں دھماکہ ہوا ہے، دھماکے اور فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، یہ لیوز ذرائع نے بتایا ہے۔ منگچر میں دھماکہ اور یہ جو صورتحال یہ بھی بلوچستان کا علاقہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے بازار میں ڈیوٹی پر معمور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر دستی بم پھینکے اور جوابی فائرنگ سے مسلح افراد فرار ہو گئے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اور دھماکے کے نتیجے میں 2 راہگیر جو ہے یہ زخمی ہوئے۔ یہ مقامی جو اسپتال ہے کوئٹہ کا، اور کوئٹہ کا جو بڑا اسپتال ہے یہاں پہ زخمیوں کو ریفر کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان اپر سے ایک خبر آئی ہے کہ ایک راکٹ فائر ہوا ہے جس سے ایک خاتون کونسلر اشرافہ بی بی شہید ہو گئی ہیں اور متعدد شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ برمل کے علاقے ماڑا میں یہ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین یہ جھڑپ ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اس قسم کی جھڑپیں ہوتی ہیں، اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، عام شہریوں کا، سویلینز کا نقصان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے پھر لوگوں کی جو تشویش ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال تھی کچھ تازہ ترین دن بھر کی جو اپڈیٹس، خصوصاً سیکیورٹی معاملات سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں اس پر ہمیشہ ہم اور آپ کی بات ہوتی ہے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔